अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। एक नए दिन का आगाज़ हो चुका है। एक नए दिन के आगाज़ के साथ एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी मेज़बान डॉक्टर नबीहा अली ख़ान और आपका अपना फेवरेट प्रोग्राम कोहिनूर एट 9 विद डॉक्टर नबीहा अली ख़ान लेके मैं हाज़िर खिदमत हूँ जनाब। सुबह के आगाज़ के साथ ही ज़ाहिरी बात है कि डेली एक नई तब्दीली होती है कि एक नया टॉपिक होता है, एक नई बात होती है, एक नया अंदाज़ होता है, लेकिन ये तब्दीली इंतहाई सॉलिड होती है, इंफॉर्मेशन से भरपूर होती है और हमारी कोशिश होती है कि प्रोग्राम में ऐसे लोगों को बुलाकर जो है वो लोगों के प्रॉब्लम्स का सलूशन उनको दिया जाए कि जो वाकई लोग जिसके लिए काफ़ी परेशान है, तकलीफ़ में है, उसमें आपकी सेहत भी आ जाती है, आपकी एजुकेशन भी आ जाती है, आपके दूसरे मसाइल भी आ जाते हैं, हमारा लाइफस्टाइल भी आ जाता है, साथ ही हम आवाम की जो आवाज़ है वो आला हुक्काम तक भी पहुँचाते हैं। और ये हमारा सबसे बड़ा जो है वो एक काम है जो ये फरीज़ा हम सर अंजाम दे रहे हैं। आज एक ऐसी पर्सनैलिटी मेरे मेहमान हैं जिनका ताल्लुक़ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है और जो उनके लिए काम भी कर रहे हैं। लाहौर शहर में जो है वो एज आ जॉइंट सेक्रेटरी अपनी खिदमात भी सर अंजाम दे रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ वो एक इंसानियत और इंसान होने के नाते जो इंसानियत के लिए काम कर रहे हैं वो क्या क्या है, अपने फ़राइज़ किस तरह सर अंजाम दे रहे हैं। फ़राइज़ में गफलत भी हो सकती है, लेकिन फिर भी जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको अदा करने के लिए भरपूर कोशिशें कर रहे हैं, सरगर्म अमल हैं और लोगों की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। इसीलिए आज हमने उनको बुलाया है, उनसे पूछेंगे कि आखिर पॉलिटिक्स ही क्यों, और उन्होंने पॉलिटिक्स में आने को ही अपना म्यार क्यों समझा, या फिर आज आने वाला हर शख्स ये समझता है कि पॉलिटिक्स में अगर वो अपना एक म्यार या एक स्टैंडर्ड सेट कर लेगा तो शायद फिर उसको कोई नहीं हिला सकता। कॉन्सेप्ट ये था या फिर बात कुछ और थी, क्योंकि कुछ फैमिली बैकग्राउंड भी जो है वो इस तरफ इशारा करता है, कुछ लोगों को खुद भी आने का शौक़ होता है। तो इनसे पूछते हैं कि ये कैसे आए और इन्होंने ये सब कुछ कैसे ज्वाइन किया, और साथ ही हमारे आज के जो सोशल इश्यूज़ हैं चीदा करके थोड़े थोड़े करके वो भी इनके साथ जो है डिस्कस करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी कामरान अब्बास साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कामरान साहब, पहले तो आपको जो है वो प्रोग्राम में आने के लिए बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए, और साथ ही मैं ये आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी कि आपने पॉलिटिक्स को कब ज्वाइन किया, कैसे इसमें आए, आगे क्या करने का इरादा रखते हैं, और एज अ जॉइंट सेक्रेटरी जो है वो अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, तो आपका हल्का कौन सा बनता है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, हज़ार सजदों से देता है आदमी को निजात, ये हमारे चेयरमैन साहब का स्लोगन है और इसी के ऊपर हम चलते हैं। मैं अपने बारे में अगर ब्रीफली बताऊं तो सिंस चाइल्डहुड मेरा कुछ वेलफेयर काम करने के शौक़ थे। मैं चाहता था कि कुछ वेलफेयर काम करूँ, लोगों के काम आऊँ और मुआशरे की, सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए मैं कुछ परफॉर्म करूँ। तो इन माई स्कूल लाइफ तो मैंने देखा कि एदी साहब माशाल्लाह बहुत अच्छा काम करते थे, बड़ी पर्सनैलिटी, पाकिस्तान का बड़ा नाम। एग्जैक्टली। तो मैं फिर उनके पास कराची खारादर भी जाता था और अच्छा। मैं उनके साथ अटैच रहा, और सोशल वेलफेयर वर्क में डोनेशन वर्क भी और बाकी भी देखना कि कुछ बच्चे अगर स्ट्रीट बैगर्स हैं तो उनके एदी सेंटर में, हमारे इकबाल टाउन में मुस्लिम ब्लॉक में एक सेंटर था जहाँ पे फ़कीर बच्चों को जमा करवाया जाता था तालीम के लिए। तो वो मैंने काम करना और इस तरह एदी साहब के साथ चलता रहा, और टिल डेथ जो है उनसे आखिरी मुलाकात उनकी वफ़ात से कोई महीना एक पहले हुई थी। अच्छा। तो एक उनके साथ एक चलता रहा। फिर दूसरा वेलफेयर फिगर जो हमारे मुल्क की थी वो इमरान खान साहब थे, जिन्होंने शौकत खानम अस्पताल बनाया और उनकी क्रेडिबिलिटी मुल्क में बहुत ज़्यादा अच्छी थी जी। तो मैंने एक दिन सोचा, तहरीक इंसाफ बन चुकी हुई थी, तो मैंने सोचा कि ये डोनेशन वर्क से या चैरिटी वर्क से हम 20-22 करोड़ लोगों की तकदीर नहीं बदल सकते। 20-22 करोड़ लोगों की अगर हमने लाइफस्टाइल इम्प्रूव करना है, उनको अगर हमने गुर्बत से निकालना है, उनको अच्छी तालीम, अच्छी सेहत, अच्छा मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर देना है, तो उसके लिए हमें अच्छी पॉलिसीज़ बनानी होंगी। ये डोनेशन वर्क से नहीं होगा, और अच्छी पॉलिसीज़ के लिए हमें फिर पार्लियामेंट में जाना होगा। तो फिर इस पार्लियामेंट में जाने के लिए फिर मैंने डेफिनेटली, और ये एक लार्जर स्केल पे करोड़ों लोगों का जो वेलफेयर वर्क है या
یعنی خدمت میں عظمت، سیاست نہیں، عبادت والی جو چیز ہے. تو وہ پھر میں نے اس نظریے کے ساتھ عمران خان صاحب کو جوائن کیا 2006 میں. 2006 میں اوکے. اور الحمدللہ تب سے چل رہے ہیں اور انشاءاللہ عمران خان کے ساتھ ہی رہیں گے انشاءاللہ جب تک زندگی ہے. ایک جو دوستی یا ایک جو دل میں کسی کی قدر ہوتی ہے وہ قدر اور زیادہ بڑھ جاتی ہے جب انسان اس کے ساتھ مل جاتا ہے. ہینڈ ٹو ہینڈ جوائنٹ ہینڈ جو ہے وہ چین بن جاتی ہے. یہ جوائنٹ ہینڈ جب اب سے آپ نے تحریک انصاف کے ساتھ کیا, آپ کو کیا فائدے ہوئے؟ آپ نے اور مزید بڑھ کے لوگوں کی خدمت کرنی شروع کی تو اس کی کیا پلاننگز کی؟ اور اب جب ایک عہدہ بھی آپ کے پاس ہے تو ارد گرد کے جو لوگ ہیں ان کے مسئلے مسائل سن کر ان کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کیا کیا مسئلے مسائل ہیں؟ چلے اقبال ٹاؤن کی بات کر لیں ہم. لاہور میں ایک جو ہے پوش ایریا ہے, تو اس حوالے سے ہمیں بتائیے گا. جی دیکھیں, فرسٹ ٹائم 2018 میں الحمدللہ 24-25 سال کی ایفرٹ کے بعد پی ٹی آئی گورنمنٹ میں آئی. اس سے پہلے ہم نے اپوزیشن کی ہی پالیٹکس کی, اور کبھی ہم نے گورنر ہاؤس, سی ایم ہاؤس, منسٹر انکلیوز, پارلیمنٹس اور یہ سیکٹریٹس, پاور سرکل جتنے تھے ان سے ہم بہت دور تھے, اور عوام کی خدمت کرنے کے ہم اس طرح پوزیشن میں نہیں تھے جس طرح گورنمنٹ میں آنے کے بعد ہوئے. تو الحمدللہ جب سے ہماری گورنمنٹ آئی ہے اور ہم نے الحمدللہ بیوروکریسی کے ساتھ اچھے تعلقات بنائے اور چیزوں کو چلایا, اور عثمان بزدار صاحب کے ویژن اور خان صاحب نے جیسے چیزوں کو لے کے چلے ہیں, اور ہم لوگ جیسے میں اپنے علامہ اقبال ٹاؤن لاہور کو, شمالی لاہور کو دیکھتا ہوں, تو اس میں یہ ہے کہ ہم نے بہت سے لوگوں کے مسئلے مسائل جو تھے جو کہ پہلے اس طرح ایڈریس نہیں ہو پاتے تھے, اب جب ہمارے پاس پاور آئی تو ہم نے ایڈریس کیا. جیسے کہ بہت سے لوگوں کے سیوریج کے ایشوز تھے, تو واسا کو ہم نے بہت اچھی طرح ڈیولپ کیا. پانی اکثر کھڑا ہو جاتا تھا, آپ کے سامنے تھا کہ شہباز شریف اکثر لکشمی چوک میں یا انڈر پاسز میں پانی رک جاتا تھا. لوگوں کو بارش والے دن آفس میں اکثر کوئی لوگ ہوتے تھے جو ٹائملی پہنچتے تھے, لیکن ہم نے واسا کو بڑا ریفارم کیا, ایل ڈی اے کو بڑا زیادہ ریفارم کیا, پی ایچ اے کو بڑا زیادہ ریفارم کیا. یہ لاہور لیول پہ میں بتا رہا ہوں. اور لوگوں کے سیوریج کے ایشوز تھے, اور ایشوز تھے, گیس کے ایشوز, بجلی کے, اور صفائی ستھرائی کے ایشوز. تو یہ سارے الحمدللہ اب ہم ایڈریس کرتے ہیں, اور ہمارے کمپلین سیلز بھی بڑے اچھے چل رہے ہیں, جس میں ہمارے چیئرمین اور وائس چیئرمین جو پنجاب کے ہیں, وزیر اعلیٰ شکایت سیل کے, وہ بھی اپنے معاملات کو بڑے اچھے طریقے سے لے کے چل رہے ہیں. اس کے علاوہ پی ایم کا کمپلین پورٹل بھی چل رہا ہے, ایپ چل رہی ہے, اس پہ بھی اگر کوئی کرے تو 24 آورز میں اس کو ریلیونٹ تھانے کے ایس پی, ایس ایچ او یا جو بھی ریلیونٹ انتظامیہ کے لوگ. اقبال ٹاؤن کی اگر ہم بات کر لیں, وہاں پہ لوگوں کے زیادہ تر مسائل سیوریج کا آپ نے جیسے مسئلہ جو ہے وہ بتایا, وہ وہاں کا آلریڈی جو ہے وہ پروسیس کر رہا ہے موجود ہے. اس کو حل کرنے کے لیے کتنے عرصے میں جو ہے وہ آپ وہاں پہ نمایاں تبدیلی کا ہم جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں؟ کیونکہ ابھی بھی وہاں کے کچھ ایسے گلیاں, کچھ ایسے جگہیں ہیں جہاں پہ پانی کھڑا ہو جاتا ہے اور پھر وہ کئی دن وہاں کھڑا رہتا ہے, جس سے وہاں پہ صفائی کے انتظامات بھی اگر وہاں پہ دیکھ لیں تو کچھ اتنے اچھے نہیں ہیں. میرا پولیٹیکل پروگرام نہیں ہے, لیکن کیونکہ یہ ایک معاشرتی مسئلہ ہے تو اس وجہ سے یہ سوال بھی کرنا آپ سے ضروری ہے. دیکھیں, اس میں ہم نے ابھی ریسنٹلی 2-3 ماہ پہلے ہم نے جہاں پہ ہمیں آئیڈیا تھا کہ نالیاں چوک ہو چکی ہوئی ہیں گٹروں کی, یا جہاں پہ پاپولیشن زیادہ ہے اور وہاں پہ گٹر کی لائن پتلی ہے, تو وہ ہم نے ساری چینج کی ہیں. وہ آپ میرے ساتھ اپنی آپ ٹیم بھیج سکتے ہیں, کیمرہ مین بھیج سکتے ہیں, وہ لائیو میں آپ کو فوٹیج دکھا سکتا ہوں کہ ہم نے وہاں پہ نئی سیوریج لائنیں ڈالی ہیں جو پہلے کبھی نہیں ہوئی. اور پورے اقبال ٹاؤن میں پیچ ورک ہم نے پچھلے سال میں جتنا روڈ نیٹ ورک ہے, ایک پراپر علامہ اقبال ٹاؤن ایک اسکیم اور ایک نان علامہ اقبال جیسے کلفٹن کلونی ہے, نجف کلونی ہے, بیکھےوال گاؤں ہیں. تو یہ جو ایل ڈی اے کے علاوہ جو اس میں آبادی ہے اس کے لیے بھی الحمدللہ ہم نے ان کے اندر گلی محلوں میں جا کے ہم نے سارے معاملات کو دیکھا ہے اور کیا ہے. اور ہم اس حلقے سے شروع سے شفقت محمود ایم این اے کی اور میاں محمود رشید ایم پی کی سیٹ سے شروع سے جیت رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم گراؤنڈ میں ڈلیور کر رہے ہیں, اور جو ہے لوگ پھر ہمیں ٹرسٹ لیول آپ کا پر ہے ان کا, اور ٹرسٹ لیول جو ہے وہ بحال کرنا یا کروانا اتنا آسان نہیں ہوتا جب تک آپ لوگوں کے کام نہ کریں, جب تک آپ لوگوں کے کام نہ آئے. ظاہر ہے اسی وجہ سے جو ہے وہ یہ سیٹ آپ ہمیشہ سے جو ہے وہ جیت رہے ہیں. اور ابھی آپ دیکھیے گا ڈاکٹر صاحبہ کہ ابھی ہم لوکل گورنمنٹ میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ بہت اچھا رزلٹ دیں گے. نہیں, میاں محمود رشید صاحب ایک اچھے انسان ہیں اور ذاتی طور پر جو ہے وہ ایک اچھی پرسنالٹی ہیں. لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے ان کا جذبہ ہمیشہ بلند رہتا ہے, نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. کیونکہ میں ان کو پرسنلی, میری ویسے تو ان سے کبھی دعا سلام نہیں ہوئی, لیکن ویسے میری پرسنلی جو ہے وہ ان سے غائبانہ دعا سلام ضرور ہے. تو اس وجہ سے مجھے آئیڈیا ہے اس چیز کا کہ وہ ایک اچھے انسان ہیں. ان کی جتنی بھی شہرت
غلط سنی ہے, اچھی سنی ہے. تو ان کی جو بھی ٹیم ممبرز ہیں, جو بھی ان کے ساتھ کام کرنے والے لوگ ہیں, ظاہر ہے کہ وہ لوگوں کی خدمت کے لیے جو ہے وہ پیش رہتے ہیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ جب آپ یہ سارے مسائل کو دیکھیں, ایک دم تو سارے مسائل حل نہیں ہو سکتے. وہاں کی آبادی بہت زیادہ ہے. پورے لاہور کی اگر آپ دیکھ لیں تو آبادی جو ہے وہ روز بروز بڑھتی چلی جا رہی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ لاہور کی سڑکوں پہ ٹریفک کے رش سے لے کے لوگوں کی گلیوں تک کے جو مسائل ہیں, ان کو حل کرنے میں مزید کتنا وقت جو ہے وہ آپ لوگوں کو درکار ہے؟ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ہم اگلے 5 سال انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں ملیں گے. انشاءاللہ تعالیٰ 2023 کے جو الیکشن ہے اس کے جو 5 سال تک انشاءاللہ لاہور کے جو سگنل فری روڈ نہیں ہے ان کو بھی ہم سگنل فری کر دیں گے. اچھا. اور جو چیزیں ہیں ان کو انشاءاللہ تعالیٰ میں سمجھتا ہوں کہ اگلے 5 سال میں ہم لاہور کو ایک اچھا دنیا کے لیول کا ایک اچھا شہر بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے. اچھا صحیح ہے. یہ آپ کی مطلب ظاہر ہے کہ ایک آپ کی سوچ ہے اور آپ اس سوچ کو لے کر ہوم ورک بھی ہے ہمارا الحمدللہ. یہ صرف پریڈکشن نہیں ہے, پلاننگ بھی ہے. دیر از ناٹ اے وش لسٹ بٹ اٹس آپ کے پلان میں کیا کیا شامل ہے؟ آپ کے اپنے ایریاز کے اور کیا کیا مسائل ہیں جن کو آگے سموتھ کرنے کے لیے آپ نے اپنی پلاننگ کر رکھی ہے؟ دیکھیں جو مین جو سوسائٹیز ہیں جو کہ فل ہو چکی ہیں ان میں قبرستان کا ایشو ہے. اچھا. قبرستان فل ہو چکے ہیں اور لوگوں کو اکثر جو ارد گرد کی چھوٹی آبادی ہیں جب ان کا کوئی عزیز فوت ہوتا ہے تو ان کو وہاں پہ دفنانے کا بڑا زیادہ ایشو ہوتا ہے. تو اس کے لیے ہم ریفارمز لے کے آ رہے ہیں اور نئی جگہ کو ایکوائر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جو موجودہ قبرستان ان کی 4 دیواری اور اندر لائٹنگ کا جو ہے کچھ ماہ پہلے جو ہے سارا یہ ہو چکا ہے انتظام, ٹینڈرز ہو چکے ہیں اور ان کی صفائی ستھرائی اور اندر پراپر واک ویز جو ہیں قبرستان کے وہ انشاءاللہ بنائے جائیں گے. اچھا یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس وقت میں جو ہے وہ پروسیس کر رہی ہیں آپ کی. بالکل. تو اس میں امپلیمنٹیشنز کے کتنے مراحل جو ہے وہ طے کر چکے ہیں اور کب تک جو ہے وہ ان چیزوں کو آپ لائن اپ کر لیں گے؟ جی ٹینڈرنگ ہو چکی ہے, سب کچھ ہو چکا ہے, ٹینڈر ایوارڈ بھی ہو چکے ہیں. اب جن فرمز نے ون کیے ہیں انہوں نے 4 دیواری اور لائٹنگ کے اور پانی, ٹھنڈے پانی کے کولر بھی لگیں گے انشاءاللہ. اچھا ٹھیک ہے. ہاں پانی کا بڑا مسئلہ ہے وہاں پہ اور صاف پانی کے بھی کچھ مسائل جو ہے وہ وہاں پہ مکینوں کو درپیش ہیں. اس حوالے سے آپ لوگوں نے جو ہے وہ کیا امپلیمنٹیشن؟ دیکھیں تقریباً ہر سوسائٹی میں لاہور کی مور اور لیس, چاہے وہ لو انکم ایریا ہے یا ہائی انکم ایریا لاہور کا, وہاں پہ فلٹر پانی کے موجود ہیں جہاں سے لوگ 24 گھنٹے اس کو وہ چلتے رہتے ہیں اور لوگ اکارڈنگلی اپنے گھر کے کولر, بوتلیں اور وہ چل رہے ہیں الحمدللہ. تو اب پینے کا جو پانی الحمدللہ وہ ویسے ہی ہے جیسے منرل واٹر کی آپ بوتل لیتے ہیں یا اس فلٹر سے لے لیں, تو دونوں کو آپ ٹیسٹ کر سکتے ہیں, دونوں ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا سیکیورٹی کے حوالے سے اگر ہم بات کر لیں اور آپ کے ارد گرد جو ہے جس ایریا سے آپ کا تعلق ہے وہاں سیکیورٹی کے حوالے سے بہت مسائل جو ہے وہ سامنے آتے رہتے ہیں اور آپ کو بھی جو ہے وہ ظاہر ہے کہ پولیس کے حوالے سے کافی وہاں پہ مسائل ہیں اور آئے دن جو ہے وہ کوئی نہ کوئی FIR جو ہے وہ کٹوانے کے لیے لوگ وہاں پر گھوم رہے ہوتے ہیں کہ وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں ان کو یہ کافی پرابلم آ رہی ہے. آپ اس کو بہتر طور پر ڈسکرائب کر سکتے ہیں کہ آپ کے پاس کون کون سے مسائل آ رہے ہیں آج کل؟ دیکھیں اس میں یہ جو ایشوز ہیں یہ نارمل لا اینڈ آرڈر کے, یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے دور میں آ کے کم ہوئے ہیں نسبتاً. یہ آپ تھانوں کے ریکارڈ چیک کر سکتی ہیں ڈفرینٹ چیزوں کو, کہ آج سے پہلے ہمارے دور سے پہلے موبائل سنیچنگ بڑی زیادہ تھی, اسٹریٹ کرائمز بڑے زیادہ تھے. لیکن آپ دیکھیں کہ آج کل میڈیا پہ کچھ اسٹریٹ کرائمز یا کسی نے موبائل سنیچ کر لیا ہے یا کسی لیڈیز کا پرس سنیچ کر لیا, تو ایسے ایونٹس آج کل دیکھنے کو ملتے نہیں ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ لا اینڈ آرڈر اور اسپیشلی جو ڈولفن فورس ہے اس کو ہم نے آ کے اتنا اچھی طرح موبلائز اور ایکٹیویٹ کیا ہے کہ اب ہر جگہ جو ہے جو پیٹرولنگ پولیس ہے, جو پہلے ایک موبائل مجاہد فورس تھی, اس کو اب یہ جو موٹر سائیکل پہ جو لوگ گلی گلی جاتے ہیں اور ان کو جو ایک تیز سپیڈ والی موٹر سائیکلیں ہم نے دی ہوئی ہیں, تو اس سے جو اسٹریٹ کرائمز ہیں الحمدللہ وہ بڑے بہتر ہیں. اور اکثر یہ دیکھا گیا کہ ہائی انکم جو سوسائٹیز ہیں ان کے ساتھ جو لو انکم ایریاز اٹیچ ہوتے ہیں, تو وہاں سے موسٹلی کچھ ڈیسپریٹ نوجوان جو کہ محنت کے اوپر یقین نہیں رکھتے, جو کہ ہارڈ ورک کے اوپر بلیو نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں جی بس ہم لوگ بس کسی طرح اوور نائٹ ہم ہو جائے امیر. ڈکیتی کی وارداتوں میں اضافہ ہوا سر, ڈکیتی کی وارداتیں بڑھی, قتل کی وارداتوں میں بھی اضافہ جو ہے وہ دیکھنے میں آیا. یہ اور بات ہے کہ لائیو اس طرح سے جو ہے وہ موبائل سنیچنگ یا کچھ اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ دیکھنے میں دیکھیں. اب اس میں عرض کروں, مجھے پچھلے ایک پروگرام میں ایک صاحب نے کہا کہ جی وہ خودکشی کر لیجیے ایک فیملی نے اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا. اب دیکھیں بینگ اے مسلم
بینگ ایک مسلمان ہمارا یہ یقین ہے اور ہمارا یہ عقیدے کا حصہ ہے کہ خودکشی حرام ہے. بالکل ٹھیک ہے. بہت سے راستے ہوتے ہیں, تو یہ جب ڈیپ ان سائڈ جب آپ اس کو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں تو وہ لا اینڈ آرڈر سے زیادہ ان کے کچھ پرسنل ایشوز ہوتے ہیں, کچھ پرسنل کنفلکٹس ہوتے ہیں, کچھ نفسیاتی امراض ہوتی ہیں ایسے لوگوں کو, اور وہ ایک یعنی کہ قابل علاج قسم کے لوگ ہوتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ بہرحال وہ تھانوں کا ریکارڈ اس وجہ سے خراب تو ہوتا ہے. بہرحال جی ظاہری بات ہے, بالکل ایسے ہے. لیکن ریکارڈ خراب ہونے کے پیچھے سر ایک پوری سٹوری ہوتی ہے نا کامران صاحب. اس میں جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ایک بندہ جس کی اتنی انکم نہیں ہے اور اس نے اتنا سب کچھ جو ہے وہ اپنے گھر والوں کو جو سپورٹ کرنا ہے یا لینا ہے, ایک ٹائم آتا ہے کہ وہ ہار جاتا ہے اور وہ اس طرف چلا جاتا ہے. لیکن یہ گناہ ہے, یہ مایوسی ہے, اور یہ نہیں کرنا ہمارے اسلام نے ہمیں بتایا ہے. اور ساتھ ہی ہمیں اپنے آپ کو ہر مشکل دور میں متحد رکھنا ہے, یہ بھی ہمیں سیکھنا ہے. کیونکہ ہماری قوم اصل میں ہم بحیثیت قوم جو ہے وہ کمزور ہو رہے ہیں اندر سے. اس کی کیا وجوہات ہیں, آپ کیا دیکھتے ہیں؟ آپ ایک پارٹی کو جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں, ایک پارٹی کے ساتھ آپ ایسوسیٹ ہیں, آپ لوگوں کی خدمت کرنے, سوشل ویلفیئر کے کام کرنے کے لیے جو ہے وہ اس پارٹی کے ساتھ ایسوسیٹ ہوئے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لوگوں میں فرسٹریشن اور ڈپریشن بڑھنے کے وجوہات کیوں جی میں بتاتا ہوں اس میں. دیکھیے 101 طریقہ ہوتا ہے ہر معاملہ حل کرنے کا, لیکن ہم بینگ اے نیشن سب سے جو برا طریقہ ہوتا ہے اس کو اڈاپٹ کرتے ہیں. یہ ہمارا ایز اے نیشن یا بینگ اے قوم یہ ہمارا ایک ایشو ہے المیہ. اب جیسے آپ نے کہا کہ ایک آدمی کے انکم کم میں اخراجات زیادہ ہیں اور اس کی وجہ سے وہ ایک فائنینشیل ڈیسپریشن کا شکار ہے اور وہ پریشان ہے کہ جی میں گھر کا کچن کیسے چلاؤں گا اور 30 دن کا سائیکل مجھے چلانا ہے 1 سے لے کے 30 تک, تو میں کیسے اس کو مینیج کروں گا. اس کے 101 حل ہیں اور بہت اچھے حل ہیں. سر سیلری ختم ہو جاتی ہے, جی میں بتاتا ہوں, اگلے 10 دن جو ہے نا وہ بڑی مشکل سے گزرتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحبہ میں عرض کرتا ہوں. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک تو یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں قناعت کا درس دیا ہے کہ قناعت سے ہم کریں. آپ کے گھر آپ کو پتہ ہی ہے اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھی کہ کئی دن چولہا نہیں جلتا تھا. تو یہ مسالے ہیں ہمارے سامنے. ایک تو قناعت, دوسری چیز یہ ہے کہ بیت المال ہے ہمارا. بیت المال الحمدللہ بڑا اچھا چل رہا ہے, بڑا فعال ہے. تو اگر کچھ سمجھتا ہے کہ اس کے ضروریات نہیں اس کی آمدن سے پوری ہو رہی تو وہ بیت المال میں اپنی درخواست دے سکتا ہے آئی ڈی کارڈ کی کاپی کے ساتھ, اپنے بل کی کاپی کے ساتھ, بجلی کے. اس کے علاوہ زکوٰۃ الشر کا جو ہمارا منسٹری ہے, ہمارے منسٹر ہیں شوکت علی لالی کا, بہت اچھے. ہم نے 97% پاکستان کی ہسٹری میں یہ ریسنٹ 30-35 سال پچھلے جتنا بھی یہ مافیا رہا ہے نون اور پیپلز پارٹی کا, تو اس کے مقابلے میں ہم نے 97% زکوٰۃ ڈسٹریبیوٹ کی ہے جو ضرورت مند لوگ تھے. میں نے خود انٹرویو کیا منسٹر عشر زکوٰۃ شوکت علی لالیکا صاحب کا, اپنے پروگرام کے لیے اسپیشل جو ایکسکلوسیو انٹرویو کیا. اس میں انہوں نے مجھے بہت ساری ایسی باتیں, انکشافات کیے, بتایا کہ کس طرح سے وہ لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں, اور وہ انتہائی اچھے انسان ہیں, اور ان پہ پورا جو ہے وہ ٹرسٹ اعتماد جو ہے وہ بحال ہے کہ وہ لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں, نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. تو یہ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے, لیکن لوگوں کا وہاں تک پہنچنا جی بہت آسان ہونا, یہ ذرا اس کو ذرا ایکچولی ڈاکٹر صاحبہ ہوتا یہ ہے کہ لوگوں کو آگاہی نہیں ہے پراپر. اب زکوٰۃ کی ہر مسجد کمیٹی بنتی ہے. اب دیکھیں ہر بلاک کی مسجد ہے, یا اگر کوئی سوسائٹی نہیں تو محلہ ہے, تو ہر محلے کے آس پاس بھی جامع مسجد لازمی ہوتی ہے. اب اس کی ہر جو سوسائٹی ہے یا بلاک ہے اس کی ہم نے ایک باقاعدہ مسجد کمیٹی ڈیولپ ہے. کوئی بھی مرد عورت جو کہ پریشان حال ہے یا جس کے کوئی معاملات نہیں ابھی تک اس کے پریشان ہے, وہ جا کے مسجد میں اپنی درخواست دے سکتا ہے. ہماری ٹیم جاتی ہے, شوکت علی لالیکا صاحب کے ساتھ میں نے کام کیا ہے پنجاب کے مختلف اضلاع میں جا کے ہم نے جا کے چھاپے مارے ہیں, چیک کیا ہے کہ واقعی اگر ایک معذور آدمی ہے اور اس نے زکوٰۃ کے لیے کہا ہے کہ جی مجھے زکوٰۃ میں سے کچھ میرے ماہانہ خرچے میرے اس میں سے نکل آئے, مجھے کچھ زکوٰۃ لگائی جائے میری, ہم نے ان کی زکوٰۃ لگائی. اور وہ ہم بھلوال گئے, سرگودا گئے, خوشاب گئے, وہاں پہ ہم نے دیکھا اور وہاں پہ واقعتاً ان لوگوں کو بلایا جو کہ بیوائیں تھیں یا جو بچے تھے, ان کا ہم نے ماسٹر کی ڈگری تک وہ سرکاری اسکول میں فری آف چارج پڑھ سکتے ہیں. میو اسپتال ہے, سروسز اسپتال ہے, جناح اسپتال ہے. جناح کو میرا خیال ہے کہ سالانہ
50 کروڑ کے آس پاس میرا خیال ہے ہم فنڈ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے جو لاکھوں روپے کا دل کا علاج ہے، اسٹنٹ ڈلتا ہے، وہ میرا خیال ہے نہ ہونے کے برابر جو ہے پیسے دینے پڑتے ہیں، یا اس طرح جو بچے کی پیدائش کے ہیں اس کے بھی پیسے اس طرح نہیں دینے پڑتے۔ یہ بڑا فائدہ ہے نا کامران صاحب، یہ فائدہ ہے، یہ عوام کو جو ہے وہ اس چیز کا فائدہ ہے۔ یہ پہلے نہیں ہوا، میں وہی عرض کر رہا ہوں ڈاکٹر صاحبہ کہ 97% ہم نے زکوٰۃ ڈسٹریبیوٹ کی ہے گراس روٹ لیول تک، اچھی بات، اور ثواب دیتی فنڈ ختم کر دیا۔ شوکت علی لالیکا صاحب کے پاس کوئی ثواب دیتی فنڈ نہیں ہے کہ جو وہ کسی کو دے دیں اور ان کی پوچھ گچھ نہ ہو، زیرو۔ بالکل صحیح۔ تو ٹرانسپیرنسی 100% ہے الحمدللہ، شفافیت کے ساتھ ہم چل رہے ہیں۔ گراس روٹ لیول پہ جو لوگ سٹارٹ کر رہے ہیں وہی وہاں تک منسٹر لیول پہ چیز کو پہنچنے ہی نہیں دیتے۔ آپ کو نہیں لگتا کہ ایک بادشاہ سلامت نے یہ کہا کہ ایک ریڈی والے نے باہر سے آواز لگائی کہ وہ سیب بیچ رہا ہے، اور وہ سیب جو ہے وہ بادشاہ سلامت نے جو ہے وہ ڈھیروں ڈھیر اشرفیوں میں جو ہے وہ خریدنے کے لیے اپنے وزیر کو دے دیا کہ جاؤ یہ جا کر جو ہے وہ ایک سیب لے کر آؤ۔ اب اتنی ساری جو ایک اشرفیاں تھیں وہ وزیر کے ہاتھ میں گئیں، اس نے جو ہے وہ آگے تھوڑی سی اشرفیاں جو ہے وہ اپنے اسسٹنٹ کو دیں، اس اسسٹنٹ نے آگے وہ تھوڑی سی اشرفیاں جو ہے وہ اس گیٹ کیپر کو دیں، اور گیٹ کیپر سے وہ ایک اشرفی جو بچی وہ اس نے جو ہے وہ سیب والے کو دینے کی بجائے جو ہے وہ بھی اپنی جیب میں ڈال لی، اور سیب اس سے لے کر جو ہے بادشاہ سلامت کو پیش کر دیا گیا، اور ظاہر یہ کیا گیا کہ وہ ساری اشرفیاں اس بندے کو مل گئی ہیں جس سے وہ سیب لیا گیا ہے، لیکن وہ سیب والے کو کچھ نہیں ملا۔ ہماری عوام کے ساتھ یہ ہو رہا ہے سر؟ نہیں، ایسا میں آپ سے اختلاف کرتا ہوں۔ اس دیکھیں لیکیجز والی بات ہے کہ جی لیکیجز ہوتی ہیں، کرپشنز ہوتی ہیں۔ میں پورے دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ میرا جو قائد ہے وہ جن کو تکلیف ہے، جن کو پریشانی ہے، وہ آج میری گزارش سن لیں، کرپشن نیچے تب ہوتی ہے جب اوپر چور بیٹھا ہوتا ہے، جب اوپر بادشاہ کو پتہ ہی نہیں نا، جی سن لیں، سب پتہ ہوتا ہے، ایسی چیز نہیں ہے۔ بادشاہ کو نہیں پتا کہ اس نے دی تو وہ کہاں گئیں۔ عمران خان صاحب بہت انٹیلیجنٹ آدمی ہیں، ذہین آدمی ہیں، اگر آپ یہ کہیں کہ ان کو نہیں پتا اور ان کو وہ ایسی چیز نہیں ہے، ہر حکمران کو پتا ہوتا ہے اس کے نیچے کیا ہو رہا ہے، تبدیلی کرتے رہتے ہیں نا، چینج تو کرتے ہیں، تو یہ ایسا نہیں ہے 100% دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جی بالکل، لیکن خراب چیزیں جب آپ کو ملتی ہیں ان کو ٹھیک کرنے میں کچھ وقت تو لگتا ہے نا۔ جی دیکھیں ٹائم لگ رہا ہے، لوگوں کی عادتیں اوورآل ہی منحصر القوم ہی ہم ایسے ہیں۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ جس دن ہمارا ایک کامن مین صحیح ہو جائے گا اور وہ صحیح اور ضمیر کے فیصلے پہ ووٹ کا فیصلہ کرے گا، وہ بریانی کے ڈبے پہ 1000 روپے کے نوٹ کے اوپر، میں پچھلے دنوں کیوں کر رہے ہیں سر یہ لوگ فیصلہ؟ کامران صاحب کیوں کر رہے ہیں یہ فیصلہ؟ کیونکہ لوگوں کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے۔ نہیں، کھانے کا ایشو نہیں ہے، پھر کیا ہے؟ کھانے کا ایشو نہیں ہے، یہ ایک لمبی کہانی ہے۔ میں لمبی کہانی لانگ سٹوری شارٹ آپ کو کر دیتا ہوں، تو میں نے ایک ریسرچ ورک پڑھا، میں کافی ریسرچ ورک پڑھتا رہتا ہوں، تو ایجپٹ اور مصر اور سب کانٹیننٹ بڑے صغیر ہیومن ہسٹری تقریباً 6000 سال کی لکھی ہوئی ہے، 2021 پہ ہم جا رہے ہیں، تو 6000 جو سال کی جو ریٹن ہسٹری ہے انسانوں کی، اس 6000 سالوں میں آج تک انڈیا اور مصر میں آج تک خوشحالی نہیں آ سکی۔ صحیح، بہت سی مملکتیں ایسی ہیں جیسے امریکہ کو 200-250 سالوں میں وہ فرسٹ ورلڈ بن گئے، پر کیپیٹا انکم بڑی زیادہ ہو گئی، اور جرمنی آگے نکل گیا، فرانس آگے نکل گیا، چائنا دیکھیں 49 کے بعد کہاں سے آگے نکل گیا۔ تو یہ جب ریسرچ ورک میں نے پڑھا کہ جی یہ انڈیا اور مصر جو ہے یہ پیچھے کیوں رہ گئے، 6000 سال سے آج تک ان کی روٹی پوری نہیں ہو رہی، ان کی عوام ہمیشہ پریشان کیوں رہتی ہے، کیا نتیجہ نکالا؟ اس کے نتیجے یہ ہیں، نمبر 1 یہ ہے کہ یہاں کے جو جتنے حکمران آئے انہوں نے شو پیس پروجیکٹ بنائے۔ مصر میں اہرام مصر آپ کہہ لیں کہ قائد اعظم کے پیدا ہونے سے 2-3 سال پہلے تک وہ دنیا کی سب سے ہائیسٹ بلڈنگ تھی۔ اہرام مصر کیا ہے؟ وہ قبریں ہیں، وہ قبریں ہیں، یعنی کہ شو پیس پروجیکٹ بنائے۔ اتنی بڑی قبریں بنانے کا کوئی لاجک بنتا تھا، وہ انہوں نے عوام کے اوپر کیوں نہیں پیسہ لگایا، ان کی صحت تعلیم کے اوپر کیوں نہیں لگایا؟ نمبر 1 چیز۔ سیم یہی چیز انڈیا میں آپ کو نظر آتی ہے کہ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو تاج محل نظر آئیں گے، آپ کو لال قلعے نظر آئیں گے، آپ کو شاہی قلعے نظر آئیں گے، آپ کو ہرن منار نظر آئیں گے، یہ سارے شو پیس پروجیکٹ ہے۔ آج بھی 2021 میں بھی آپ اورنج ثقافت سے جڑی چیزیں ہیں کامران صاحب۔ جی میری گزارش سن لیں، میری گزارش یہ ابھی تو نہیں بنی، یہ صدیوں کی میری گزارش سن لیں، تب بھی کیا عوام کی ضروریات نہیں تھی؟
سوری اتنی عوام نہیں تھی. جی عوام تھی. میں آپ کو قطع کلامی کرتا ہوں. دلی سب سے زیادہ آبادی کا شہر تھا. دلی سب سے زیادہ آبادی کا شہر تھا مغلوں کے دور میں. ایسی بات نہیں کریں آپ. میں آپ کو اور ڈاکٹر صاحب بتاتا ہوں آج کے دور میں بھی یہ میری گزارش سن لیں. جب موٹر وے بنی تو پورے ایشیا میں یہ سب سے پہلی موٹر وے تھی. چائنا میں بھی تب موٹر وے نہیں تھی. کیا پاکستان کی عوام کی ضرورت ایک سڑک تھی؟ کہنے کا مقصد یہ کہ بنیادی سہولتوں سے پاکستانی عوام کو محروم رکھا گیا. جی رکھا گیا. آج ہم میٹرو دیکھیں, میٹرو ٹرین جو ہے, کیا یہ ضرورت تھی؟ کیا ہم وہاں پہ میٹرو بسیں نہیں چلا سکتے تھے؟ ٹرین چلانا ضروری تھی بجلی کے ساتھ. ہم صرف بات یہ کریں گے اب ہم نے عوام کو کیا دینا ہے. جی جس نے جو دیا وہ اس کا ظرف تھا کہ اس نے وہ کیا, اور عوام کا جو ہے وہ جو بھی ہوا بگاڑ پیدا ہوا, لوگوں کو بنیادی سہولتیں نہیں دی گئیں. آج بنیادی سہولتوں کے لیے جو کام کیے جا رہے ہیں ہم اس پر آ جاتے ہیں. جی دیکھیں, آپ دیکھیں ہم نے کے پی کے میں آلموسٹ تھرو آؤٹ ہی کر دی ہے صحت کارڈ, اور پنجاب میں الحمدللہ ہم میرا خیال ہے کہ 1 سے 2 کروڑ ڈسٹریبیوٹ کر چکے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ آنے آپ 1 جنوری سے آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالی یہ میس لیول پہ کچھ تجاویز جاری ہیں کہ جو شناختی کارڈ نمبر ہے وہی ہو سکتا ہے کہ ہم صحت کارڈ نمبر بنا دیں. یہ میں ابھی آپ سے یہی سوال ایک انڈیویجول ہمارے پاس آئے تو وہ ابھی فیصلہ نہیں کیا گیا نا. جی ابھی غور کیا جا رہا ہے. جی زیر غور ہیں چیزیں. صحیح. تو ایک انڈیویجول ہمارے پاس آئے تو ان کی مسز کا آپریٹ تھا اور وہ کافی زیادہ پیسے اس کے اوپر لگنے تھے. وہ کافی پریشان تھے اور وہ درخواست لے کے آئے زکوٰۃ کے لیے, اور وہ سارے معاملات چلتے رہے. تو میں نے ان کو جب انویسٹیگیٹ کیا پتہ چلا تو ان کا صحت کارڈ آلریڈی بنا ہوا تھا. اچھا. اور وہ جب ان کا انہوں نے ڈیٹا سسٹم میں چیک کیا تو ان کا صحت کارڈ آلریڈی بنا ہوا تھا کہ ہماری کو ٹیم گئی, انہوں نے اپنی آئی ڈی کارڈ کی کاپی دی, وہ صحت کارڈ لے کے بھول بھی گئے, اور ان کا وہ الحمدللہ 0 کاسٹ کے اوپر الحمدللہ ان کی مسز کا آپریٹ ہوا اور وہ کامیاب. وہ جو ہیلتھ کارڈ ہے وہ ایکٹیو بالکل لوگوں کو بالکل ہو رہے ہیں, فائدے ہو رہے ہیں. اچھا. اور اگر آپ کے الگ ڈیسک بنے ہوئے ہیں آپ کے گورنمنٹ کے جو ہے وہ ہاسپٹل جی بالکل ہاسپٹل میں آپ جا کے کہہ سکتے ہیں جی میرا صحت کارڈ بنا ہوا ہے, یہ میرا نمبر ہے, آپ چیک کر سکتے ہیں. اصل میں تو پرابلم پرائیویٹ ہاسپٹل میں ہوتی ہے نا, گورنمنٹ ہاسپٹل میں تو آلریڈی دیکھیں ابھی تو ہم گورنمنٹ ہاسپٹل میں کر رہے ہیں. گریجولی انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم جو پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں جہاں پہ نجی اسپتال ہیں وہاں پہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم ان چیزوں کو آہستہ ہلکے کے لوگوں کو بھی یہ صحت کارڈ جو ہے بنوا کے دیے. جی بالکل. آپ 1 جنوری 2022 سے آپ دیکھیں گے کہ یہ ایک بہت بڑے لیول کے اوپر جو ہے یہ چیز صحت کارڈ پنجاب میں پھیل جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے. یہ تو خیر بہت بڑا انیشیٹو ہوگا اگر آپ لوگ لے لیں گے کہ ہیلتھ کارڈ جو ہے آپ کا آئی ڈی کارڈ ہی ہو جائے گا. جی ڈاکٹر صاحب میں آپ کو عرض کروں کہ ہمیں نا فری کھیلنے ہی نہیں دیا جا رہا. اس کی بہت سی وجوہات ہیں. اتنا بڑا ٹریڈ ڈیفیسٹ چھوڑ کے گئے, ملک کو دیوالیہ کر کے گئے. اب جس طرح عمران خان صاحب کا جو ویژن تھا, جس طرح وہ ملک کو چاہ رہے تھے اور عوام کے لیے جو جذبہ ان کے لیے ہے, جو تڑپ ہے, اب جب ہمیں پتہ چلے کہ ہم نے اربوں ڈالر جو ہے وہ پچھلے قرضوں کا سود اتارنا ہے, اور اتار رہے ہیں جتنا سود ہم نے اتارا ہے اور قرضہ واپس کیا ہے اس پچھلے 3 تو گھر چلانے میں دقت تو پیش آئے گی. بالکل. تو اس کے باوجود پھر کرونا آ گیا. یہ بھی ہماری ایک انفارچونیٹ تھی, آج تک دنیا میں نہیں آیا تھا, پاکستان کی 74 سالہ تاریخ میں نہیں آیا تھا. صحیح کہہ رہے ہیں. پوری دنیا ہل گئی. امریکہ جیسا فرسٹ ورلڈ کنٹری, وہاں پہ اتنی اچھی صحت کی سہولیات, وہاں پہ کرونا کنٹرول نہیں ہوا. ہم نے اس معاملے میں پاکستان نے اور اس حکومت نے بڑا اہم کردار ادا کیا صحت کے شعبے میں کہ کووڈ پہ بہت جلدی کنٹرول حاصل کیا گیا. جتنا نقصان دوسرے ممالک میں پاکستان سے باہر ہوا اتنا پاکستان میں نہیں ہوا. اللہ نے ایک تو کرم کیا اور دوسرے آپ کی اچھی پالیسی, کیونکہ آپ جب تک ہیلتھ پالیسی نہیں رکھیں گے تب تک آپ پراپر طریقے سے ان سب چیزوں سے نہیں بچ سکتے. ڈینگی کے حوالے سے بھی ذرا تھوڑا سا بتا دیجئے کہ سپریز کے حوالے سے کیا کیا سچویشنز ہو رہی ہیں, کہ آپ لاہور شہر کی اگر ہم بات کر لیں, کیونکہ ڈینگی بہت بری طرح پھیل چکا ہے, لیکن اس میں اب کچھ جو ہے وہ 19-20 کا فرق جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. تو اس کی کیا وجوہات ہیں, آپ لوگ اس پر کیا امپلیمنٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں لاہور کی جتنی 10-11 ٹاؤنیں ہیں ان ساری ٹاؤنز متحرک ہیں, اور وہاں پہ جا کے گاڑی بھی اور جو آدمی خود سپرے کرتا ہے وہ سارے ہیں. آپ وہاں پہ ریلیونٹ ٹاؤن کے دفتر جا کے وہاں پہ اپنے ایریے کا نام لکھوا سکتے ہیں, اور شام کو آ کے آپ کے گھر گلی ہر جگہ سپرے ہو رہے ہیں. یہ بات اب یہ کامران صاحب یہ بات آپ نے کی ہے کہ جا کے خود اپنا نام لکھوا سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ سپرے کریں. لوگ ہلتے ہی نہیں ہیں اور سارے کا سارا بلیم جو ہے وہ دوسرے جو ہے وہ لوگوں پہ ڈال دیتے ہیں. جب تک لائٹ نہیں آ رہی, سارا دن نہیں آ رہی, تو بھائی جا کے کوئی دفتر پتہ کر لے,
کوئی فون کر لے, کوئی وہ کہتا ہے وہ کر لے گا, وہ کہتا ہے وہ کر لے گا, اپنا کام دوسرے پہ ڈالتے رہتے ہیں. اور بینگ اے شہری جو ہے وہ ہم اپنی رسپانسبلٹی نہیں لیتے. کہیں سڑک پہ کوئی جو ہے وہ ٹریفک کا کوئی حادثہ ہو جائے گا تو ایک دوسرے کی شکل دیکھ رہے ہوں گے, بھائی آپ فوراً سے 1122 بلا لیں, آپ فوراً سے جو ہے وہ فٹافٹ جو ہے وہ اس کو ریکور کرنے کی کوشش کریں, کوئی بھی کر دے. یہ ہوتی ہے اپنی ذات کے ساتھ پیورٹی یا سنسیئرٹی کہ آپ نے کیا ادا کرنا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اسی چیز کی کمی ہے ہمارے معاشرے میں جس کی وجہ سے یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں؟ جی بالکل, یہ بالکل آپ نے درست فرمایا ڈاکٹر صاحبہ. ہماری سوسائٹی میں کمپلین بڑی زیادہ ہے. آپ دیکھیں کہ یہ کسی حکمران سے راضی نہیں ہوتے. آپ دیکھیں آج عمران خان صاحب کے اوپر اتنی سخت تنقید کر رہی ہے قوم, تو کیا نواز شریف سے مطمئن تھے, زرداری سے مطمئن تھے, مشرف سے مطمئن تھے؟ یہ ہمارا ایک قومی المیہ ہے, جو جاتا ہے مٹھائی بانٹتے ہیں. یہ ہمارا پرابلم ہماری عوام کے اپنے اندر ہے. میں تو سمجھتی ہوں کامران صاحب, جب تک انڈیویجول ہر بندہ اپنا فرض ادا نہیں نہ کرے گا, اپنی رسپانسبلٹی کو سمجھے گا نہیں, تب تک ہم اپنی اس ملک میں ایک نئی تبدیلی کا آغاز نہیں کر سکتے. کیونکہ یہ قوموں سے بنتے ہیں ملک. یہ ملک جو ہے وہ باتوں سے نہیں بنتے, بڑی بڑی تقریروں سے نہیں بنتے. یہاں قوم جب تک متحد نہیں ہوتی, اپنی رسپانسبلٹی کو نہیں سمجھتی, آگے چلنے کا جس میں حوصلہ نہیں ہوتا, ہر بندہ تو یہاں ڈر اور خوف کا شکار ہے کہ اگر میں نے زبان اٹھائی تو میری زبان بند کر دی جائے گی. یہ جو معاملات ہیں اس سے قوم کو نکالنے کے لیے کوئی اویئرنیس قائم کریں, کوئی مینٹل ڈیزیز جس طرح پھیلتی جا رہی ہے, ڈپریشن میں عوام آتی جا رہی ہے, اس کے لیے بھی کچھ کریں. کیوں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ پاکستان اس لیے پیچھے جا رہا ہے کیونکہ ہم مینٹلی ڈسٹرب جو ہے وہ قوم بنتے چلے جا رہے ہیں. ہم فزیکلی تو صحیح نظر آتے ہیں لیکن مینٹلی بہت ساری ڈیزیز ہمارے اندر موجود ہیں جس کی وجہ سے یہ سارے کرائم ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے یہ ساری مس ہیپس ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے ہم ایک دوسرے سے دھوکہ دہی اور فراڈ کرتے ہیں اور پھر ملک بدنام ہوتا ہے. جی بالکل آپ نے درست فرمایا. ذہنی صحت کے اوپر یقیناً ہمیں بہت زیادہ ورکنگ کی ضرورت ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب نے شروع کے دنوں میں برین سکیننگ کی کچھ تصویریں دی تھی کہ جو مینٹل انڈر گروتھ ہو جاتی ہے تو وہ لوگ پھر معاشرے میں اس طرح پرفارم نہیں کر پاتے اور وہ چیزوں میں پھر غلط فیصلے کرتے ہیں اور اس کا نتیجہ اس کا مزید نقصان در نقصان ہوتا ہے. تو یہ ایشوز ہیں. کچھ ہمارے ڈیسپریشن بڑی زیادہ ہے. وقت سے پہلے لوگ امیر ہونا چاہتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں فرسٹ ورلڈ میں بھی لوگ چھوٹے سے گھروں میں رہتے ہیں, کیش کے اوپر چیزیں نہیں خرید سکتے. تو جب ہم ان کو دیکھیں کہ وہ کس طرح زندگی گزار رہے ہیں اور ہم لوگ بہت لیوش زندگی گزارنے کی ایک, حالانکہ بینگ اے مسلم ہمارا عقیدہ کچھ ہو رہا ہے کہ ہم ہمیں یہاں پہ رہنا ہی نہیں ہے. جب یہاں پہ رہنا نہیں ہے تو پھر ہم اتنی لمبی امیدیں اور اتنے لمبے چوڑے پلانز اور ایک لیوش لائف سٹائل مینٹین کرنے کی ہر آدمی ایک خواہش میں رہتا ہے, جس کی وجہ سے وہ ایک مینٹل میں سمجھتا ہوں سٹریس یا انگزائٹی کا یا ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے. صاحب, اور 4 سال پہلے مجھے اپنی ڈگری پر پچھتاوا ہوتا تھا کہ 4-5 سال پہلے کہ میں کیوں ایک ماہر نفسیات ہوں. لوگوں کو تو سمجھ ہی نہیں ہے اس چیز کی کہ ان کا ڈپریشن کیا ہے, ان کا لیول کیا ہے, انزائٹی کیا ہوتی ہے, ڈپریشن کیا ہوتا ہے. آج 4-5 سال بعد جب دیکھتے ہیں تو ڈپریشن لیول اتنے عروج پہ ہے کہ ہر بندے کو پتہ ہے کہ وہ انزائٹی میں ہے, ہر بندے کو پتہ ہے کہ اس کا ڈپریشن لیول کہاں پر جو ہے وہ سٹینڈ کر رہا ہے, اور لوگ اس سے جو ہے وہ بلڈ پریشر اور شوگر کے مریض بنتے جا رہے ہیں. بیماریاں ہم نے بڑھا لی ہیں کیونکہ ہماری تھاٹس جو ہیں وہ نیگیٹو ہو چکی ہیں. وہی والی بات آ گئی کہ اس کے لیے اویئرنیس کے لیے اگر ہم کوئی کام کریں, ہم لوگوں کے مسئلے مسائل تو حل کر دیتے ہیں. کسی کا سیوریج کا مسئلہ ہے, کسی کے بل کا مسئلہ ہے, کسی کو پولیس تھانے تک پہنچانا ہے, لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس گھر میں رہنے والے لوگوں کی مینٹل لیول یا مینٹل کنڈیشن کیا ہے. کہیں کوئی جاب لینے کے لیے جاتا ہے تو اس کی مینٹل کنڈیشن کیا ہے, کیا وہ بندہ وہاں پہ پورے اور لوگوں کو ڈسٹرب تو نہیں کر دے گا, کہیں اس کے غصے یا نیگیٹیوٹی کی وجہ سے وہاں لوگوں کی ڈسٹربنس جو ہے وہ ماحول کا کچھ چینجنگ تو نہیں آ جائے گی. اس پہ ہم کیوں نہیں کام کرتے؟ یہ جب تک اس پہ کام نہیں نہ ہوگا ہم کنٹرول نہیں کر سکتے نیگیٹیوٹی پہ, اور ہم اپنے معاملات کو سموتھ نہیں کر سکتے. یہ ماننے والی بات ہے. 100% میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں ڈاکٹر صاحبہ. یہ بالکل ایک ورک شاپس ہونی چاہیے. میں اپنے اینڈ پہ بتاتا ہوں کہ میں ایک چھوٹا سا ہمارا ایک لوئل گروپ ہے جس کو ہمارا فیملی اون ہے, تو اس میں چلاتے ہیں ہم لوگ.
اور اس میں میری زیادہ تر جو ان پٹ ہوتی ہے ڈیلی بیسس کے اوپر وہ انہی چیزوں کے اوپر ہوتی ہے کہ اگر ایک آدمی مینٹلی ساؤنڈ نہیں ہے تو پرفارم صحیح نہیں کر پائے گا. اور یہ جو مینٹل ہیلتھ ہے یہ بڑا ایک سیریس ایشو ہے, اور ڈیولپنگ کنٹریز میں یہ بڑے زیادہ ایشوز کامن ہوتے ہیں. آپ کو ہر پانچواں آدمی کسی نہ کسی نفسیاتی مرض کے ساتھ نظر آئے گا. ظاہر آپ کو دیکھنے میں بالکل ٹھیک لگ رہا ہے, آپ اس کے ساتھ موو کر رہے ہیں, لیکن اس کا ایٹیٹیوڈ آپ کو کچھ عرصے بعد جو ہے وہ جھلکنا شروع ہو جائے گا, اور وہ جو ہے وہ ایک سروائیور ہوگا جو کسی بھی مینٹل ڈیزیز میں ہوگا. لیکن ہمارے پاس اویئرنیس نہیں ہے. بالکل اس کے اوپر اویئرنیس کیمپینز ہونی چاہیے. میں اس میں آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں, اور انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اس پہ. آپ ہم سے خدمات سر انجام دے سکتے ہیں. آپ کو کہیں کسی چیز کی جو ہے وہ ضرورت ہے, آپ کو کلینکل سائیکالوجسٹ چاہیے, آپ کو سائیکیٹرسٹ چاہیے, فری اویئرنیس کیمپس جو ہے وہ اس کے لیے ہم لگا سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے آغاز تو کرے کوئی. جی بالکل. میں اس میں دیکھیں جو پبلک اسپیکرز ہیں جیسے کہ ایک ہمارے بڑا کامن سا نیم ہے طارق جمیل صاحب ہیں, یا ایک نام قاسم علی شاہ ہیں, یا اور پبلک موٹیویشنل اسپیکرز ہیں. تو ان کو چاہیے کہ یہ گفتگو کے ذریعے لوگوں کا علاج کریں, ایک اچھی نرم گفتگو کے تھرو جو لوگوں کے جو ایک معاشرے کے مسائل ہیں ان کے اوپر یہ گفتگو کریں. جیسے آپ نے بڑا اچھا انداز سے آپ اس ایشو کو اجاگر کر رہی ہیں, تو اسی طرح یہ ہو تو میرا خیال ہے کہ ہم اس میں کامران صاحب مین چیز کو نہ پکڑیں اور ہم جو ہے وہ اینڈ پہ پہنچ جائیں. تو جب ہم نے مین مسئلہ ہی نہیں سارٹ آؤٹ کیا تو پھر ہم جتنے جہاں مرضی پہنچ جائیں ہمارے تو مسائل وہیں کے وہیں رہیں گے, ہم تو نہیں کام کر پائیں گے. تو یہ چیزیں کیونکہ جب تک آپ شاید اس فیلڈ سے ریلیٹ نہیں کرتے, آپ کو سمجھ نہیں آتی. ہر جگہ پہ ماہر نفسیات کی ضرورت ہے, ہر شعبے میں ماہر نفسیات کی ضرورت ہے. ہم آج سمجھتے ہیں, میرے پاس پیشنٹ آتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ کسی کو بتائیے گا نہیں کہ ہم آپ کے پاس آئے تھے. یہ چیزیں اور یہ سینیریو ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے پاس آئے ہیں, ہم نے ان کا علاج کر دیا, ایون کہ میرے سے پرسکرپشن بھی لکھوانے سے گریز کرتے ہیں کہ یہ پرسکرپشن جو ہے وہ اگر ہم گھر لے کے جائیں گے تو کسی کو پتہ چل جائے گا کہ ہم کسی ماہر نفسیات سے جو ہم مل کے آ رہے ہیں تو ہم پاگل ہو گئے ہیں, لوگ ہمیں پاگل کہیں گے. ایگزیکٹلی. بس یہ جس دن کامن سینس اویئر ہوگی ہماری سوسائٹی میں تو انشاءاللہ ہم بڑے بہتر ہو جائیں گے, بہت مسئلے حل ہو جائیں گے. ڈاکٹر صاحبہ لوگ کیا کرتے ہیں, وہ جعلی پیروں کے پاس جانا شروع کر دیتے ہیں کہ جی مجھے یہ کھٹکھٹائیں گے نا, پھر کیا کریں, بس وہ بیچارے مزید پریشانیوں کا شکار ہو جاتے ہیں, مزید ٹینشن میں آ جاتے ہیں. پیسہ جتنا ہوتا ہے وہ بھی خرچ کر دیتے ہیں اور اپنی زندگی اور عذاب بنا لیتے ہیں کہ جی میرے حالات اچھے ہو جائیں. اچھا کیسی خوبصورت بات ہے کہ اپنے پیسے بڑھوانے کے لیے وہی سارا پیسہ جو اپنے پاس ہوتا ہے وہ سارا خرچ کر دیتے ہیں کہ ہمارے پیسے جو ہے اس میں ڈبل ہو جائیں گے. کوئی دنیا کی تاریخ میں ایسا واقعہ دیکھا ہے جس میں پیسے ڈبل ہو جاتے ہوں بغیر کسی کام کے؟ لیکن مجھے وہ محنت نہیں کی. حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کا قول یاد آ گیا کہ مومن نہ دھوکہ دیتا ہے نہ دھوکہ کھاتا ہے. جی. تو جو دھوکہ کھاتا ہے وہ بھی پھر مومن کی ڈیفینیشن میں نہیں ہے, اس میں بھی کوئی نہ کوئی ایشوز ہیں. لالچ کرتا ہے وہ آدمی کہ جی میرا پیسہ ڈبل ہو جائے, تو ایسا ہوتا نہیں ہے. ایزی کم ایزی گو والی چیز ہوتی ہے. اگر آ بھی جاتا ہے, آپ موسٹلی لوگوں کو دیکھیں جن کا لاٹری منی نکلتا ہے تو آفٹر 3-4 ایئرز وہ بالکل دوبارہ اسی لائف سٹائل پہ غربت والے ہوتے ہیں, کیونکہ ان کا ہارڈ ارن منی نہیں ہوتا, انہوں نے محنت کر کے 1-1 روپیہ کر کے 100 روپیہ نہیں بنایا ہوتا, اس لیے ان کو پتہ نہیں ہوتا پیسے کی اہمیت کا. اور لوگ شارٹ کٹ کی طرف جاتے ہیں کہ جی بس ہم آج سوئیں اور صبح اٹھیں تو ہمارے پاس ہرچیز جو ہے وہ بدلی ہو, امیر ہو گیا, بڑی سی گاڑی ہمارے گھر کے باہر کھڑی ہو, ہمارا بڑا سا گھر ہو. میں عرض کروں کہ بینگ اے بزنس مین میں یہ دیکھتا ہوں کہ امیر ہونے میں اور خوشحال ہونے میں بہت زیادہ فرق ہے. واہ 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 کیا بات ہے. کیونکہ ایک آدمی کا اگر 1 کروڑ روپے کا ماہانہ خرچہ اور وہ 1.25 کروڑ روپے کے اس کے خرچے ہیں اور 1 کروڑ روپے آمدن ہے, تو وہ 25 لاکھ روپے تو نقصان میں جا رہا ہے. صحیح بات. تو وہ امیر تو ہو سکتا ہے دنیا کے لحاظ سے کہ کروڑوں روپے کما رہا ہے, لیکن اس کے باوجود وہ نقصان میں ہے. اور ایک آدمی اگر 50,000 روپے اس کی تنخواہ ہے اور اس کے خرچے وہ بڑا ناپ تول کے اور عقل مندی سے چلتا ہے, کفائی شعری سے چلتا ہے, اور وہ 30,000 روپے میں روز کا 1,000 روپیہ خرچتا ہے, اور 30,000 روپے میں وہ اپنا مہینہ چلا لیتا ہے, اور 20,000 روپے وہ اپنی سیونگ کرتا ہے, تو اس کی مینٹل کوالٹی, لائف کوالٹی اس کروڑوں روپے کمانے والے کی نسبت بہت فری اور بڑا پرسکون زندگی گزارتا ہے. ایسا ہی. تو خوشحال ہونے کی طرف سب کو فوکس کرنا چاہیے, سب کو سادہ لائف کی طرف, سادہ لائف ہو, اور سب سائیکلوں پہ آ جائیں. سائیکل ضروری بھی نہیں, چھوڑ دینا, نہیں گاڑیاں ضروری بھی نہیں. دیکھیں لائف سٹائل چینج کرنا ہے تو کچھ تو کرنا پڑے گا. باہر جن لوگوں نے ترقی کی ہے انہوں نے اپنے لائف سٹائل کو چینج کیا,
انہوں نے اگر کوئی چیز جو ہے وہ مہنگائی کی طرف بڑھی یا کسی چیز نے ان کو پریشان کیا تو انہوں نے اپنے لائف سٹائل کو چینج کرنے کی کوشش کی. تو یہاں پر بھی تو ایسی امپلیمنٹیشنز ہونی چاہیے. جی ڈاکٹر صاحبہ بالکل درست بات ہے. اگر تو فیملی کے ساتھ نکلنا پھر تو مجبوری ہے گاڑی, لیکن اگر آدمی نے اکیلے نے جانا ہے تو وہ پبلک ٹرانسپورٹ پہ بھی جا سکتا ہے اور سائیکل بھی چلا سکتا ہے. اب تو ہمارے پاس ٹرین بھی ہے, اب تو ہمارے پاس بسز بھی ہیں, اب تو اور بھی ہمارے پاس جو ہے وہ چاہے وہ ڈیڈ روٹ ہیں اور اس کی سبسڈی دی جا رہی ہے اور نقصان ہو رہا ہے کروڑوں روپے کا پنجاب کو روزانہ, چلانا تو مجبوری ہے. اب بنا جو دی اب کیا کریں, اب پچھلی حکومتوں کے جو ہے غلط فیصلوں کو نبھا رہے ہیں ہم لوگ. تو یہ ہے کہ تھوڑا سا سادہ زندگی والی بات آپ کی درست ہے, اور شاپ سے یا آپ دیکھیں کہ جتنی مہنگی گاڑیاں ہیں یا جتنی مہنگی گھڑیاں ہیں یا جوتے ہیں وہ سارے مسلمان ممالک ان کے کسٹمر ہیں. جی گورا جو لینڈ کروزر بناتا ہے جاپانی, وہ خود تو نہیں چلاتا, خود تو وہ بہت چھوٹی سی گاڑی میں زندگی گزارتا ہے. ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. تو بس یہ ہمارے ایشوز ہیں مہنگا نیشن, تو ان کو ہمیں دیکھنا ہے, اور انشاءاللہ ہم عظیم قوم بننے میں کچھ زیادہ وقت نہیں ہے اگر ہم آج اپنی ڈائریکشن صحیح کر لیں, کیونکہ ڈائریکشن صحیح ہونا بڑا زیادہ ضروری ہے سپیڈ کی نسبت. دیکھیں دوسرے پہ نکتہ چینی کرنا یا انگلی اٹھانا بہت آسان ہے, لیکن اپنے آپ کو ٹھیک کرنا دنیا کا مشکل ترین کام ہے. بیٹھ کر یہ کہہ دینا کہ تم غلط ہو یہ تو بہت آسان کام ہو گیا نا, لیکن بیٹھ کر یہ کہنا کہ نہیں میں بھی غلط ہوں یہ بہت مشکل کام ہے, جو ہمارے لوگوں میں بالکل بھی نہیں ہے, اور ہم سمجھنا بھی نہیں چاہتے کیونکہ ہم ایک انگلی دوسرے پہ تو اٹھا دیتے ہیں, لیکن جو 3 انگلیاں ہماری اپنی طرف اٹھ رہی ہوتی ہیں اس کو ہم نگلیکٹ کر دیتے ہیں. مجھے وہ شعر یاد آ گیا ڈاکٹر صاحبہ کہ جسے دیکھیں وہی فرشتہ ہے, نہ جانے انسان کہاں بستے ہیں, کہاں بستے ہیں. تو یہی ہمارے ملک کا ہے. اور ایک اور شعر بھی یاد آ گیا کہ دیکھیں تو ہر طرف لاشیں ملیں گی, ڈھونڈیں تو شہر میں کوئی قاتل نہ ملے گا. تو یہ بھی ہمارے ملک کا ایک ایشو ہے کہ ہم مین ایشوز کو انڈر دا کارپیٹ کر دیتے ہیں. ہم ہمیشہ پالیٹکس کی بات کرتے ہیں, پالیٹکس اصل میں ہے کیا؟ خدمت کرنا. عوام کی خدمت کا نام پالیٹکس ہے, اور ہم اس کو پالیٹکس کو کچھ اور سینس میں جو ہے وہ لے جاتے ہیں, یا کسی اور سینس میں لوگوں کو اس کا ایک ڈیفرنٹ امیج جو ہے وہ ہم نے پینٹ کر دیا, جبکہ یہ تو خدمت خلق کا دوسرا نام ہے. ایگزیکٹلی جی, میں آپ کو ایک سوشل ورک کرتے کرتے جو ہے وہ خدمت خلق کا جذبہ لے کر ایک پارٹی کے ساتھ اٹیچ ہو گئے. آپ کے ذہن میں یا آپ کے دل میں یہ تو نہیں تھا کہ مجھے ایک عہدہ مل جائے. آپ کے دل یا ذہن میں ظاہر ایک بندے کے چلیں یہ بھی ہوتا ہے, لیکن آپ یہ عہدہ اس لیے لینا چاہتے تاکہ آپ زیادہ لوگوں کی مدد کر سکیں. ایگزیکٹلی میں عرض کروں ڈاکٹر صاحبہ کہ جب میں نے یہ پالیٹکس میں قدم رکھا تو مجھے گھر سے بھی ریزسٹنس ہوئی, دوستوں کی طرف سے بھی, عزیز و اقارب, انہوں نے کہا کہ یار یہ تو شریف بچوں کا یا ایک اچھے گھر کے بچوں کا تو یہ کام ہی نہیں ہے, آپ کس کام میں چلے گئے. تو میں یہی کہتا تھا کہ اسی لیے تو میں اس میں آیا ہوں کہ اگر ہم یہ سپیس معاشرے کے ان لوگوں کے لیے خالی رکھیں گے اور ہم کہیں گے نہیں جی ہم تو اپنا کاروبار دیکھیں, یا الیکشن والے دن ہم چھٹی منائیں گے, یا ہم کہیں گے کہ یہ شریف لوگوں کا یا ایک ڈیسنٹ لوگوں کا کام نہیں ہے, تو ڈیفینیٹلی وہی سیٹوں پہ آ کے بیٹھتے رہیں گے اور ملک کے حالات ویسے رہیں گے. تو اس کا حل یہی ہے کہ ایسے جو گنڈا مافیا یا مافیاز کو اسمبلی سے باہر رکھنے کا یہی طریقہ ہے کہ ہم خود ان سیٹوں پہ آ کے بیٹھیں, پڑھے لکھے لوگ آئیں, ملک کا دکھ درد رکھنے والے جو لوگ ہیں وہ ان سیٹوں پہ آئیں, تاکہ یہ جو مافیا جو ملک کو نوچ رہا ہے یہ اسمبلیوں سے باہر ہو, اور پھر مہذب قسم کے لوگ جو ہیں ملک کی پالیسیز بنائیں. اور اگر جرمنی جو ہے آپ کو یاد ہوگا دوسری جنگ عظیم کے بعد وہ بہت زیادہ پریشان تھے, اور 1960 میں ہم نے ان کو قرضہ نہیں دیا تھا, امداد دی تھی ایوب خان کے دور میں. تو جرمنی کو ہم نے امداد دی تھی, اور جرمنی کا جو اس وقت کا تھا کوئی ہیڈ تو وہ رو رہا تھا, تو اس نے کہا کہ ہمارا ملک تباہ ہو گیا. تو اس کو اس کے ایک ایڈوائزر نے کہا کہ کیا ہماری عدالتیں انصاف دیں گی؟ تو اس نے کہا کہ ہاں ہماری عدالتیں انصاف دیں گی. تو اس نے کہا پھر جرمنی دوبارہ اٹھے گا. تو دوبارہ G7 کا حصہ ہے, اور اگر ہم انصاف, ہم تو چلائی ایک تحریک رہے انصاف کی, پاکستان تحریک انصاف, اور معاشی انصاف جو ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ ضروری ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کا قول ہے کہ کفر کی حکومت چل سکتی, ظلم کی نہیں چل سکتی. تو جب آپ معاشی ظلم کریں گے, ایک آدمی کو اس کا ڈیو روزی نہیں ملے گی, اس کا جو اس کا حق بنتا ہے وہ اس کو حق نہیں ملے گا, تو پھر سوسائٹی میں کرائمز پھیل جائیں گے بڑے برے طریقے سے. بہت شکریہ کامران عباس صاحب کہ آپ تشریف لائے,
اور آپ جس طرح ایک اچھی سوچ لے کر آپ نے جوائن کیا ہے تحریک انصاف کو، ہماری دعا بھی ہے اور بہت سی اچھی تمنائیں بھی ہیں کہ آپ اپنے حلقے میں بھی جس طرح اچھا کام کر رہے ہیں مزید اس کی بہتری کے لیے جو ہے وہ اور کام کریں گے. ہمیں بھی اگر آپ کے حلقے کے لوگوں نے جو ہے وہ اپنی شکایتیں یا کچھ بھیجی تو ہم آپ تک اس کو ضرور پہنچائیں گے. لیکن آپ جس طرح ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں، آپ جس طرح سچ کی بات کرتے ہیں، ہمیں پوری امید ہے کہ آپ اسی طرح اپنے کام کو جاری اور ساری رکھیں گے. ناظرین، اسی کے ساتھ پروگرام کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ایک عام آدمی کی آواز جو ہے وہ اعلیٰ حکام تک پہنچائی جائے، آپ کے مسائل کو یہاں پہ اجاگر کیا جائے، کیونکہ یہ سوشل ایشوز پر ڈیپینڈ پروگرام ہے. یہاں پر وہ تمام ایشوز ڈسکس کیے جاتے ہیں جو ایک عام آدمی کی ایشو ہیں، ان کی تکلیف ہے، ان کی پریشانی ہے. تو لہٰذا آپ ہم سے شیئر کر سکتے ہیں ہر وہ بات جو آپ کسی اور سے شیئر نہیں کرنا چاہتے. اگر آپ کسی تکلیف میں ہیں، پریشانی میں ہیں اور ابھی آپ کے پاس کوئی ایسا سورس نہیں کہ آپ وہاں تک پہنچ سکیں، تو ہمارا یہ پلیٹ فارم کوہ نور ٹیلی ویژن کا یہ پروگرام حاضر خدمت ہے. آپ اس سے مستفید ہو سکتے ہیں. سوشل میڈیا پہ جوائن کرنے کے لیے یوٹیوب پہ کوہ نور @9 ود ڈاکٹر نبیہہ علی خان لکھیے، کمنٹ ضرور کیجیے گا. اور اگر آپ کامران عباس صاحب سے جو ہے وہ رابطہ کرنا چاہتے ہیں یا کوئی اپنی پرابلم شیئر کرنا چاہتے ہیں تو بھی ہمیں لکھ سکتے ہیں. اسی کے ساتھ کل نئی صبح، نئے آغاز، نئے انداز کے ساتھ دوبارہ آپ سے یہیں پہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان.